नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन इलाही आमीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, हम दुआ की फ़जीलत और कबूलियत, दुआ के औकात और मकामात अल्हम्दुलिल्लाह हम देख चुके हैं। और मैंने आप लोगों को कुछ लेक्चर्स में अल्हम्दुलिल्लाह दुआ को कुरानी आयात और अहदीस की रोज़ से भी अल्हम्दुलिल्लाह समझा दिया है। आज हम देखेंगे वो लोग जिनकी दुआएं कबूल होती हैं। इंशाल्लाह उसके बाद हम दुआ करेंगे, अल्लाह सुब्हान तआला हमें तौफीक अता फरमाए। वो लोग जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, मजलूम की दुआ, बाप की अपने बच्चे के लिए दुआ, मुसाफिर की दुआ, रोज़ादार की दुआ, इमाम आदिल की दुआ, नेक औलाद की अपने वालिदैन के लिए दुआ, तौबा करने वाले की दुआ, हज और उम्रा करने वाले की दुआ, बीमार की दुआ। आदाब दुआ क्या है? इस्लाम में दुआ का मुकाम बहुत बड़ा है। दुआ बंदे की हाजत को रब ताला के सामने जाहिर करती है। इस तरह इंसान का अपने रब से ताल्लुक जाहिर होता है। दुआ तो उसकी तरफ तवज्जो करना है जो सारी कुव्वतों का मालिक है, जो हर चीज़ का इल्म रखता है, जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। दुआ मांगने के कुछ आदाब हैं। जब दुआ मांगने वाला इनका ख्याल रखता है तो इसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। दुआ में कुछ भी तलब करने से पहले इंसान अल्लाह ताला की इबादत को कायम करने की नियत करनी चाहिए, क्योंकि दुआ बड़ी इबादत में से है। इस तरह इंसान अपनी हाजात को अल्लाह ताला से जोड़ देता है। जो शख्स भी अपनी हाजत को रब से जोड़ लेता है कभी नामुराद नहीं होता। सूरत मरियम की आयत नंबर 4 है। दुआ चूंकि इबादत है इसलिए इसमें कसरत होनी चाहिए। तिरमिज़ी और सही अल जामिया की हदीस है। तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3372 है। सही अल जामिया की हदीस नंबर 3409 है। दुआ मांगने के लिए वुजू अफजल है, लेकिन बावुजू ना भी हो तो कोई हर्ज नहीं। दुआ मांगते हुए हथेलियां फैलानी चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत नंबर है 1486। मांगने वाले को हाथ फैलाकर मांगना चाहिए, हाथ उठाकर दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला की हम्दो सना से इब्तिदा करनी चाहिए। दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह ताला की हम्दो सना ज़रूरी है। इंसान को अपने हर काम में ही अल्लाह ताला की हम्दो सना करनी चाहिए। और मोमिन को यकीन होता है कि आज हम्द करूँगा तो कल अल्लाह ताला मुझे हम्द करने वालों में शामिल फरमा देंगे। अबू दाऊद की हदीस नंबर है 1481। तिरमिज़ी की हदीस नंबर है 3477। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना चाहिए। सही अल जामिया की हदीस नंबर है 4523। पहले अपने लिए दुआ करनी चाहिए, बाद में दूसरों के लिए। पैगंबरों ने तो इसी तरह से दुआएं मांगी कि पहले अपने लिए दुआ की। नूह की आयत नंबर 28, अल आराफ की आयत नंबर 151, अल हश्र की आयत नंबर 8, अबू दाऊद की हदीस नंबर 3984, तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3385। इंसान को दुआ तरद्दुद देने से नहीं मांगनी चाहिए, ना इसे इस्तिस्ना करना चाहिए, बल्कि दुआ में पुख्ता अज़म करना चाहिए। बुखारी की हदीस नंबर है 6339। दुआ में सिर्फ ज़बान की हाजिरी नहीं चाहिए, ऐसे कि दिल गैर हाजिर हो, बल्कि दिल की हाजिरी से मांगनी चाहिए। तिरमिज़ी की हदीस नंबर है 3479। हाकिम की हदीस नंबर है 493 वॉल्यूम 1। इंसान को गौर व फिक्र से दुआ मांगनी चाहिए। इसे पता होना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। ज़बान से बात निकलने से पहले दिल से निकलनी चाहिए। मांगते हुए कबूलियत का यकीन होना चाहिए। सूरतुल बकरा की आयत नंबर में है 186 और तिरमिज़ी की हदीस नंबर है 3479। अपने या अपने बच्चों के लिए बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। इंसान को डरना चाहिए कि कोई वक्त भी कबूलियत का हो सकता है। मुस्लिम की हदीस नंबर है 3009।
गुनाह और कतर रहमी की दुआ नहीं करनी चाहिए। तिरमिज़ी की हदीस नंबर है 3381। दुआ में हद से नहीं बढ़ना चाहिए। सूरतुल अल आराफ की आयत नंबर 55। अबू दाऊद की हदीस नंबर में है 1480। सही अबू दाऊद में है 1313। इब्ने माजा में है 3865। सही इब्ने माजा में है 3116। मुसीबत या तकलीफ की वजह से मौत की दुआ नहीं मांगनी चाहिए। बुखारी की हदीस नंबर है 6351। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ बीमारी लाहक हो जाए या वो किसी आजमाइश में मुब्तला हो अल्लाह की तरफ से, तो लोग कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझ पर ही क्यों आजमाइश दी, या अल्लाह मुझे मौत दे दे, या बीमारी आ जाए तो या अल्लाह मुझे ही क्यों बीमारियां दी, इससे बेहतर तो मुझे मौत दे देता। मतलब इस तरह के वो कलमात अदा करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इस तरह के कलमात को, जो इस्तेमाल करना सही नहीं है। दुआ में हद से नहीं बढ़ना चाहिए। सूरतुल अल आराफ की आयत नंबर 55 है। दुनिया में सजा मिल जाने की दुआ नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग आखिरत के शदीद खौफ की वजह से दुनिया में ही अजाब का मुतालिबा कर देते हैं। इसकी भी हदीस है मुस्लिम में। मुस्लिम का हदीस नंबर है 2688। अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी और दरमानगी का इजहार करना चाहिए। ये वो तरीका है जिससे कबूलियत में मदद मिलती है। इंसान का सर झुका हुआ हो और हाथ उठे हुए हो, यही अबूदियत है। वो अल्लाह ताला ही मुल्क का मालिक है और हम इसके फ़कीर हैं। वो आसमान और ज़मीन का रब है, इससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जो इस आजिज़ी के साथ दुआ मांगता है, इसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। जामिया और मसनून दुआएं मांगनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में दुनिया और आखिरत की भलाई जमा हो गई। अबू दाऊद की हदीस नंबर है 1482। अल्लाह ताला से कसरत से आफियत मांगनी चाहिए। तिरमिज़ी की हदीस नंबर है 3514। सही अल जामिया की हदीस नंबर है 1198। आप लोगों को हदीस के नंबर इसलिए बताए जा रहे हैं कि आप इसे नोट कर लें। मजीद तफसील से देखना चाहें तो आप हदीस को मेंशन करके और ये नंबर मेंशन करके मतलब सर्च कर सकते हैं। दुआ में अल्लाह ताला के नामों का वसीला इख्तियार करना चाहिए। सूरतुल अल आराफ की आयत नंबर में ये आया 180 और अल इमरान में है 193। दोनों आयत में इस बारे में बयान किया गया है। ठीक है, अल्लाह ताला के इस्म आज़म के वसीले से सवाल करना चाहिए। तिरमिज़ी की हदीस नंबर है 3475। इब्ने माजा की हदीस नंबर है 3857। सैयदना अस्मा बिन्त यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के इस्म आज़म इन दो आयतों में है, व अलहकुमुल्लाहि वहदहु ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम। और सूरतुल आल इमरान की इब्तदाई आयत अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल अल हय्युल क़य्यूम में है। अबू दाऊद की हदीस नंबर है 1496। दुआ में इल्हा और कसीर मुतालबा होना चाहिए। इब्ने हब्बान की हदीस नंबर है 866। सही अल जामिया की हदीस नंबर है 59। अपने रब से दुनिया और आखिरत तलब करनी चाहिए। बुखारी, मुस्लिम और अबू दाऊद तीनों में इस हदीस के बारे में बताया गया है। बुखारी की हदीस नंबर है 4522। मुस्लिम की हदीस नंबर है 6840 और अबू दाऊद की हदीस नंबर है 1519। बदहाली में कसरत से दुआ करनी चाहिए। इंसान पर मुसीबत और तकलीफ अल्लाह ताला के हुक्म से आती है, इसलिए दुआ मांगने में कमी नहीं करनी चाहिए। सूरतुल अल इनाम की आयत नंबर 41 में इसका जिक्र आया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सच्ची रूह और बेहतरीन कैफियत के साथ दुआ मांगना सिखा दे और हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। आमीन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे रोज़मर्रा की जो दुआएं हैं हमें जो पढ़नी चाहिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में वो भी देखेंगे और इंशाल्लाह देखेंगे ख़ास मौक़े की दुआएं इंशाल्लाह बिज़निल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला से हमेशा हमें दुआ करते रहना चाहिए। दुआ करते हुए कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि दुआ इंसान को अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत करने में मज़ीद मदद भी देती है।
जैसे कि हमने स्टार्टिंग में सुना, अल्लाहुम्मा अजअल फी क़ल्बी नूरा। इस दुआ की पूरी ट्रांसलेशन मॉर्निंग में भी शेयर की जाती है आप सबसे, कि इसका तर्जुमा भी नीचे लिखा होता है, इसका मतलब भी आपको पता हो। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो अपनी फजर की 2 सुन्नतों के बाद दुआए नूर पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अजअल फी क़ल्बी नूरा। दुआ करते हुए कभी भी आपका रुझान ये ना हो कि मेरी दिल में ये बात नहीं होनी चाहिए कि मेरी दुआ कबूल होगी या मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, पता नहीं मेरे इतने गुनाह हैं, इस तरह। तो ये दिल में वसवसा आपने नहीं लाना। जब हमने दुआ के लिए हाथ उठाने तो हमारा तवक्कल हमारे रब पर होना चाहिए कि इंशाअल्लाह वो रब बड़ा गफूर रहीम है, वो समीअ दुआ है, वही सुनता है और इंशाअल्लाह वो हमारी दुआओं को कबूल करेगा। जब आप पूरे तवक्कल के साथ अपने रब से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। लेकिन दुआओं में कुछ वक्त भी होता है, कुछ दुआएं हमारी जल्दी कबूल हो जाती हैं, कुछ दुआएं थोड़े वक्त में कबूल होती हैं लेकिन कबूल ज़रूर की जाती हैं, कुछ दुआएं हमारी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती हैं। लेकिन कभी भी इंसान को दुआ मांगते में ये नहीं कहना चाहिए मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने अल्लाह ताला से बहुत मांगा, अल्लाह ताला ने मुझे ये अता नहीं किया। अल्लाह ताला से शिकवा नहीं करना हमने कि अल्लाह ताला ने मुझे नहीं दिया, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला जानता है कि हमारे लिए बेहतरीन क्या है और हमारे हक में बेहतर क्या है, क्योंकि वही जानता है कि हमें क्या मिलना है और किस वक्त मिलना है, क्या सही वक्त मुकर्रर है। बस अपने रब से दुआएं मांगना ना छोड़ें, तवक्कल करना ना छोड़ें। जब भी दुआ मांगें तो तवक्कल के साथ मांगें कि इंशाअल्लाह मेरा रब ज़रूर सुनेगा, मेरा रब मेरी दुआओं पे इंशाअल्लाह कुन ज़रूर फरमाएगा। जब आप अपने रब पर पूरे तवक्कल के साथ दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम दुआओं पर कुन फरमा देगा। आप किसी भी आजमाइश में मुब्तला हैं, आपके अपने बीमार हैं, आपके अपने किसी परेशानी में मुब्तला हैं या आप किसी वजह से परेशान हैं, बस दुआओं में कमी नहीं करनी, हमने दुआ करना हमने नहीं छोड़नी। सुबह फजर के वक्त, ज़ोहर के वक्त, असर के वक्त, और आज तो माशाल्लाह हमारी स्पेशल क्लास होती है हर जुमा के दिन पर कि हम हर जुमा के दिन दुआ का सेशन रखते। क्यों? क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है ना कि 2 वक्त, मतलब एक ज़ोहर और असर के दरमियान में कबूलियत का वक्त होता है ना, तो असर का वक्त कबूलियत का होता है। और सुभान अल्लाह हमारी तो हर जुमा के दिन क्लास होती है दुआ की भी, फिर हम इसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला की तौफीक से दुआ करते हैं। देखें, आप सब लोग यहाँ आते हैं, ना ही मैं आपको लाती हूँ ना ही आप खुद चल के आते हैं। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि आप अल्लाह सुब्हाना ताला के चुने हुए लोग हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला आपको यहाँ पर लेकर आता है, वरना हमारी इतनी भी वुसअत नहीं कि हम उसकी मर्जी के बिना उसके आगे झुक सकें। तो अपने आप पर रश्क भी किया करें कि आपका रब आपको अपनी मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की मजालिस में बैठने की जिनको तौफीक नहीं मिलती, तो हमें हर अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको अपनी मजालिसों में बैठने की तौफीक दे, क्योंकि जब एक अल्लाह की मजलिस बैठती है तो उसमें फरिश्ते हमारे लिए दुआएं करते हैं। तो जब अल्लाह की मजलिस सजे, चाहे वो मजलिस 2 लोगों की हो, 3 लोगों की हो, तो कोशिश किया करें कि अपनी उस मजालिस में अपना हिस्सा ज़रूर डालें, उन दुआओं में आप ज़रूर शामिल हो, मतलब उन फरिश्तों की दुआओं में शामिल हो जाएं। आप ये नहीं सोचें उसमें तो टाइम लगेगा, क्योंकि इब्लीस है ना, इब्लीस इंसान को वसवसा डालता है दिल में, आपको तो टाइम लगेगा, आपका वक्त ज़ाया होगा, मतलब बहुत कुछ वो हमारे दिलों में वसवसे डालता है कि आप अच्छा आपने तो अभी ये करना है, आपने ये बात, आपने कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में हम दुआ ले लेंगे या नेक्स्ट सेशन में ऐसा होगा, तो हम उस मजालिस से भी महरूम हो जाते हैं और क्या पता उस मजालिस में की जाने वाली दुआओं से भी महरूम हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें, कहीं भी अल्लाह की मजलिस सजती है तो अपना कुछ वक्त ज़रूर लगाया करें उन मजालिस में कि फरिश्ते आपके लिए दुआ करें। क्या पता अल्लाह ताला आपका एक दफ़ा एक मजलिस में बैठना ऐसा कबूल कर ले कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपको अपने प्यारे और चुने हुए लोगों में शामिल कर ले, क्योंकि जो अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं वो अल्लाह की मजालिस से दूर नहीं रहते। उनको तो एक तड़प होती है, एक तलब होती है कि कहाँ रब की महफिल सज रही है और कहाँ हमें बैठने का मौका मिल रहा है।
تو دعا آپ جب مجالس میں، اللہ کی مجالس میں آ کر بیٹھیں، اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو جو آپ کے دل میں دعائیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پہ کن فرما دے گا. بس پریشان نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا، اپنے رب سے شکوہ نہیں کرنا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا ہمیں ہی یہ کیوں بیماری دی، ہمیں شفا کیوں نہیں دی. رب ہمارا الشافی ہے، وہی شفا دینے والا ہے. اگر آپ کے پاس رزق کی کمی ہے تو اللہ کی ذات ہی آپ کو رزق دینے والی ہے، وہی الرازق ہے. جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس کے خوبصورت نام، اسماء و صفات کے ساتھ دعا کیا کریں، انشاءاللہ وہ رب ضرور کو دعا قبول کرے گا آپ کی. وہ سمیع الدعا ہے اور وہی سننے والا ہے انشاءاللہ. وہ رب آپ سب کی ہر خواہش پر، ہر نیک خواہش پر کن فرما دے گا. آپ کے اپنے بیمار ہیں ان کے لیے دعا کہ اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. آپ کے اپنے اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مرحومین ہیں، ان کی مغفرت کی دعائیں کریں، ان کے لیے نیکیاں کریں. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کے اپنے بیمار یا کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کر لیں، یا دعا کروا بھی لیں، دعا کر بھی لیں، کیونکہ دعا کروانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے. تو دعا بھی کر لیں گے انشاءاللہ ہم لوگ، اور دعا کروائیں گے بھی انشاءاللہ باذن اللہ. ہر جمعہ کے دن اس سیشن کو رکھنے کا نیک مقصد یہی ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن ایک خاص دن بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، جیسے تہجد کی نماز ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قبولیت کی گھڑیاں کون سی ہوتی ہیں، کس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تب بھی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، وہ کسی ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں، وہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، وہ نماز کے بعد یا اذان کے بعد دعا کر لیتے ہیں، تو ان کی دعاؤں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وقت کن فرما دیتے ہیں. تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے نا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے میں نے مانگا تھا اور مجھے مل گیا. اگر کچھ وقت اس انسان کو فوراً چیز مل گئی اور کچھ وقت دیر لگ رہی ہے تو پھر وہ ناشکری کیوں کر رہا ہے اپنے رب کی؟ اگر آپ کو ایک چیز اللہ نے فوراً دے دی، دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کو دے کر بھی آزماتا ہے اور انسان سے لے کر بھی آزماتا ہے. کبھی وہ آپ کو جلدی دے دیتا ہے اور کبھی وہ آپ کی آزمائش لیتا ہے. وہ آزمائش کیوں لیتا ہے؟ کیونکہ اس کو اپنے بندے کا مانگنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے بار بار مانگے، بار بار مانگے. آپ کا پکارنا رب کو بہت پسند آ رہا ہوتا ہے. میرا بندہ مانگ رہا ہے نا مجھ سے، آ رہا ہے میرے پاس بیٹھ رہا ہے، میرے پاس بیٹھ کے ہاتھ پھیلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ مجھ کو خالی ہاتھ لوٹا دوں. تو سوچیں کہ آپ کا رب کیا آپ کو خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ کبھی بھی ہم نے اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا، اپنے رب سے ایسا تعلق مضبوط رکھنا ہے کہ انشاءاللہ میرا رب کن فرمائے گا انشاءاللہ. جیسے کہ فار ایگزامپل ہمیں کسی بندے پر یقین ہوتا ہے، جیسے آپ کی والدہ ہیں. ہم نے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک کتاب کا آغاز کیا. کیا ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں؟ اس میں کتنا خوبصورت لیکچر تھا. سب سے پہلا عقیدے کا کہ ایک بچے کی پرورش ہمیں کس طرح کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی کیا بتایا گیا کہ سننے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. کیسے ایک ماں نے کہا کہ آج میں ایک چیز بھول گئی، یا اللہ میں دعا کرتی ہوں کہ وہ چیز آپ دے دینا کہ اس بندے کا آپ سے بھروسہ نہ اٹھ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح وہ معجزہ کیا اور کھانا وہاں پر پیش کر دیا. تو دیکھیں نا ایک ماں کی دعا اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کی. ایک یقین ہوتا ہے ہمیں کسی پر کہ ہمارے فرینڈ ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، یا کوئی بھی ہمیں ہوتا ہے نا کہ یہ چیز ہمیں اس سے مل جائے گی. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں یار ہمیں یہ چیز، کتنے یقین سے کہتے ہیں ہمیں تو اس بندے سے ہی یہ چیز ملے گی، اس بندے کی سوا ہمیں کوئی نہیں دے سکتا. تو جب ہم بندوں پر اس طرح کا یقین کرتے ہیں تو رب پر کیوں یقین نہیں ہوتا ہمارا؟ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. آپ نے کچھ بھی مانگنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگے. تو پھر انسانوں سے تو انسان سے توقع تو ہمیں پہلے اپنے رب سے توقع رکھنی چاہیے کہ یہ چیز ہمارا رب ہمیں دے گا. آپ کا رب، ہمارا رب ہی ہمارے لیے وسیلہ بنا دے گا. اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہوگی تو رب خود وسیلے بنا دے گا. لیکن ہم لوگوں سے اس طرح دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ دے دو، بڑے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا یقین ہے کہ بندہ ہماری مدد کر دے گا. لیکن یہ بھی ایک شرک کے زمرے میں آتا ہے. یقین صرف اللہ کی ذات پر کریں. وسیلہ بھی وہی ہے، بنانے والا بھی وہی ہے،
सब कुछ वही है। آپ نے کچھ بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگے، آپ کا رب آپ کے لیے خود وسیلے بنا دے گا، آپ کا رب آپ تک وہ چیز خود پہنچا دے گا، لیکن مانگے صرف اپنے رب سے۔ ایک جوتے کے تسمے سے مثال دی گئی ہے کہ وہ بھی اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، تو پھر دنیا کی چیزیں انسانوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ ہم مانگے نا ہم اپنے رب سے، مانگے ہم اپنے رب سے کہ یا اللہ تو ہی دینے والا ہے، تیرے سوا مجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ تو جب ہم اپنے رب سے پورے توکل کے ساتھ دعا مانگیں گے تو سوچیے ہمارا رب قبول کرے گا یا نہیں؟ ہمارا رب کہے گا کہ یہ بندہ تو مجھ سے ہی مانگتا ہے اور ہمیشہ مجھ سے اپنی حاجت کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ حاجت ہے پوری کر دے۔ فار ایگزامپل آپ کو گھر چاہیے، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو موبائل چاہیے، آپ کو کچھ بھی چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ کو کچھ چاہیے تو آپ کہتے ہیں نا فلاں انسان مجھے یہ چیز دلا دے۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں نا کہ آپ مجھے یہ چیز دلا دے گا فلاں بندہ، تو آپ اپنے رب سے ڈائریکٹ کہہ لیں نا، اپنے رب سے کہہ لیں اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز چاہیے مجھے دے دیں۔ آپ جب اپنے رب سے کہیں گے نا تو انشاءاللہ رب بہت آسانیاں کرے گا اور وہ آپ کا رب آپ کو عطا بھی کرے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ ہی السمیع الدعا ہے اور وہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر نیک دعا پر قبولیت کی گھڑیاں لائے گا انشاءاللہ، ہماری نیک خواہشات پر انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے بے حد قریب ہوں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہم نے بھی دیکھا، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ پھر اللہ سے اس کا فضل مانگو، جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے اس کو پکارو، تمہیں اللہ نے جیسے شروع میں پیدا فرمایا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 29 ہے۔ فار ایگزامپل چپکے سے اسی سے دعائیں مانگو، مطلب اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے سے دعائیں مانگو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جیسے کہ ہم نے دیکھا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 میں ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56 میں ہے کہ اسی کو پکارو اسی سے ڈرتے ہوئے بھی اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے بھی، یقیناً اللہ کی رحمت نیکوکاروں کو قریب تر ہے، نیکوکاروں کے قریب تر ہے۔ اللہ کے خوبصورت ناموں سے پکارو، اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ کے بہت پیارے نام ہیں۔ آپ اپنے رب کو اگر پکارنا بھی چاہیں تو اپنے رب کو ناموں کے ساتھ پکار لیں۔ آپ لوگوں کو ڈیفینیشن تو الحمدللہ مطلب سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعائیں مانگنی چاہیے، ہمارا توکل، ہر چیز، ہماری ہر بات صرف اللہ پر ہی ہے۔ آپ کو کچھ بھی چاہیے، آپ کے رب سے کچھ بھی چاہیے تو آپ نے صرف اور صرف اپنے رب سے مانگنا ہے، انشاءاللہ وہ رب ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اب ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ کے گروپ میں ڈیلی کے ڈیلی دعائیں پوسٹ کی جاتی ہیں، الحمدللہ ہر گروپ میں ڈیلی دعا پوسٹ کی جاتی ہے، چاہے وہ خواتین کا ہو اور چاہے وہ میلز کا ہو، دونوں گروپس میں الحمدللہ ڈیلی کے ڈیلی میں دعائیں ضرور پوسٹ کرتی ہوں تاکہ سب روز ہی دعا کا طریقہ بھی سیکھ جائیں گے اور الحمدللہ دعا بھی مانگنا آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ دعا بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو آپ مانگیں
اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا پر کن فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ عظیم، سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ عظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یا مقلب قلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب قلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب قلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذو الجلال والاکرام، یا وحدہ لا شریک، یا وحدہ لا شریک، یا وحدہ لا شریک، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا مستجیب الدعا۔ یا اللہ، ہم تیری ہی توفیق سے اس محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں، اے میرے پاک پروردگار، اس میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں میرے مالک و مولا، ان سب کے دلوں کا حال، ہر پریشانی، ہر چیز تو جانتا ہے، اے میرے پاک پروردگار، ان کی ہر مشکل کو آسان کر دے، ان کی ہر دعا پر کن فرما دے۔ یا اللہ، تو رحمان ہے، اپنی رحمتیں برسا، تو رحیم ہے، یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، اے میرے پاک پروردگار، ہماری ہر مشکل کو دور فرما دے۔ اے اللہ، تیرے پیارے بندے بہت سی مشکلوں میں ہیں، یا الہی، جو سیلاب زردگان لوگ ہیں، میرے اللہ ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہم سب پر اپنا رحم فرما۔ اے رب کائنات، تو ہمیں معاف فرما دے اور اس عذاب سے ہمیں بچا لے۔ الہی، ہم سب کو 5 وقت بوقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات، تو ہمارا رب ہے اور ہمارے ہر حال سے واقف ہے۔ الہی، تو ہمارے دلوں میں ہر چھپی ہوئی بات سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ، ہم تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے میرے مالک و مولا۔ اے میرے پاک پروردگار، اے اللہ، تو ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، تو اپنے نیکوکاروں بندوں میں شامل فرما۔ اے رب کائنات، تو رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ الہی، تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، تو ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ الہی، تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ اے رب کائنات، تو ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں۔ الہی، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں۔ الہی، ہم تیرے قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اے رب کائنات، اے رب کائنات، ہم نمازوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، ہم اس دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، تو ہمیں اس غفلت سے جگا دے۔ الہی، تو ہمیں اس غفلت کی نیند سے جگا دے۔ اے رب کائنات، یا الہی، ہمیں اس قرآن کا حق ادا کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ اس قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یا رب کائنات، یا الہی، تو ہمارے حالوں سے واقف ہے۔ الہی، ہم بہت کمزور ہیں۔ اے رب کائنات، ہم بھٹک جاتے ہیں، تو ہمیں بھٹکنے سے بچا لے۔ الہی، تیرے سوا ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اے رب کائنات، تو ہمیں بھٹکنے سے بچا، ہمیں برائیوں سے بچا، ہمیں گمراہی سے بچا۔ یا الہی، ہمیں ان گمراہیوں کے اندھیروں سے بچا
جن سے ہمیں تو نے نکالا ہے، اے رب کائنات تو ہماری زندگی کو اپنے نور سے منور کر، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے، اس قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ اے رب کائنات ہمارے دلوں کو قرآن سے روشن کر دے۔ اے رب کائنات یا الہی ہمیں اس قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ اے رب کائنات تیرا پیارا محبوب اپنی امت کے لیے دعائیں کرتا تھا، سجدوں میں گر گر کے دعائیں کرتا تھا۔ اے رب کائنات ہمیں اس کا نیک امتی بنا دے۔ اے رب کائنات آج اس کے امتی غفلت میں ڈوبے ہیں، گمراہ ہیں، قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ الہی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نیک امتی، حقیقی امتی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب کائنات ہم گنہگاروں کو توفیق دے، ہم صراط مستقیم پر چل سکیں اور تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ اے رب کائنات تو ہمارے ہر گناہ کو بخش دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ الہی تو ہم سے راضی ہو جا جس طرح تو اپنے پیارے بندوں سے راضی ہو گیا۔ یا الہی ہمارے اپنے جس بھی بیماری میں مبتلا ہیں، اے اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا رب کائنات تو شافی ہے، اے اللہ تو ہر بیمار کو شفا دے۔ الہی اے میرے پاک پروردگار تیرے بندے جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، الہی ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ الہی تو الودود ہے، الجبار ہے، الوہاب ہے۔ یا الہی تو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا رب ہے، تو سمیع الدعا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار ہماری دعاؤں پہ کن فرمانے والا رب ہے۔ اے رب کائنات ہم تیرے کن کے منتظر ہیں۔ الہی تو ہماری زندگیوں میں بھی کن فرما دے۔ یا الہی جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کی نعمت سے نواز دے۔ اے رب کائنات یا الہی میری قبر سے میری وحشت، میری پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ قرآن عظیم برکت اور رحمت سے مجھے نواز دے۔ قرآن میرے لیے رہنما اور پشوا بنا اور ساتھ ہی نور اور سبب ہدایت اور رحمت بنا۔ یا رب کائنات تو ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمیں ان گمراہیوں سے نکال لے۔ اے رب کائنات یا الہی یہاں جتنی بھی پیاری بہنیں بیٹھی ہیں، اے میرے مالک و مولا یا الہی ان کے نیک اور صالح نصیب عطا فرما، ان کو نیک محرم عطا فرما۔ اے رب کائنات ان کو اپنے محرموں کے ساتھ حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ الہی ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آخری سانس تک جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات تو ہماری قبر کو یا الہی ہماری قبر کو اپنے نور سے منور کر دینا۔ الہی تو ہماری قبر کو قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ اے رب کائنات تو ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا۔ یا الہی ہم جب سب تیرے گھر آئیں، یا الہی وہاں پر سجدہ ریز ہو، اے اللہ تو وہاں پر ہی ہمیں اس سجدے کی حالت میں ہی اپنے پاس بلا لینا کہ جب ہم سجدے کی حالت سے سر اٹھائیں، یا الہی تیرا دیدار نصیب ہو۔ الہی تو ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ الہی ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، الہی تو بڑا غفور الرحیم ہے، الہی تو بخشنے والا رب ہے۔ اے رب کائنات تو ہمیں اپنی اس جنت سے محروم نہ کرنا۔ الہی جس کا ذکر تو نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے، جس میں تو نے اپنے پیارے بندوں کو بھی جگہ دی ہے، الہی یا الہی ہمیں بھی اس میں جگہ عطا دینا۔ الہی جب ہم تیرے آگے سجدہ ریز ہو میرے اللہ تو ہمیں اسی حالت میں اٹھانا۔ الہی تو ہمیں ایمان کی موت سے نوازنا، یا الہی ہمیں ناگہانی موت سے بچانا۔ اے رب کائنات اے میرے مالک و مولا یا الہی جب ہم تیرے
تاکہ ہم تیرے سامنے شرمندہ نہ ہو، تیرے محبوب کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ الہی جس طرح تو نے دنیا میں ہمارے گناہوں پہ پردے رکھا، الہی آخرت میں بھی ہماری ہر شے پر پردے رکھ لینا۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم جب تیرے سامنے کھڑے ہو الہی تو ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ الہی جب تیری آواز ہو یا الہی ان جنتیوں میں ہمارا بھی نام ہو۔ اے رب کائنات، تو ہمیں قرآن پڑھنے والوں میں شامل فرما اور اس قرآن پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ الہی تو ہمیں ایسا بندہ بنا دے کہ نہ ہم نماز کے بغیر رہ سکے اور نہ قرآن کے بغیر۔ الہی تو ہم اس غفلت سے جگا دے۔ اے رب کائنات تو ہم اس غفلت سے جگا دے۔ یا الہی تو ہم اس غفلت سے جگا دے۔ اے اللہ ہمیں تو ابلیس کے وسوسوں سے بچا لے۔ الہی ہم بہت کمزور ہیں، تو ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کر۔ الہی تو ہمیں ابلیس کے وسوسوں سے بچا۔ یا الہی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات تو ہمیں نیک اعمال کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے رب کائنات تاکہ جب ہم تیرے پاس پیش ہو اور ہمارے نامہ اعمال کی کتاب کھلے، یا الہی ہمارے اس میں نیک اعمال ہو۔ الہی یا الہی تو ہمیں اس عذاب سے بچانا جس کا ذکر تو نے اپنی پیاری کتاب میں کیا ہے میرے مالک و مولا۔ یا الہی ہمیں اس رسوائی سے بچا لینا۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں تیرے، خطاکار ہیں تیرے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، قرآن چھوڑ دیتے ہیں، تیری اطاعت چھوڑ دیتے ہیں، تیرے پیارے نبی کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں۔ الہی ہم بہت گنہگار ہیں۔ الہی تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں نبی کا سچا رکی کی امتی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہی ہمیں اس رسوائی سے بچا لے۔ الہی جب ہم عرفات میں اکٹھے کیے جائیں، یا الہی ان جنتیوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے۔ ہم تیرے خطاکار بندے ہیں الہی تو ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا۔ الہی تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ یا الہی تو ہمیں اس قابل بنا کہ ہمارے بھی جنت میں اچھی مہمان نوازی ہو، ہمارے بھی لیے قبر میں جنت کے دروازے سے کفن آئے۔ الہی ہمیں بھی وہ خوشبودار کفن عطا فرما دے۔ یا رب کائنات تو ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ یا الہی ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں اور اس نافرمانی کا عذاب ہم آج بھگت رہے ہیں۔ یا الہی تو ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ الہی تو ہمیں ایسی موت سے بچا۔ اے رب کائنات، اے میرے مالک و مولا، اس عذاب کو ہم سے ٹال دے، ہمیں اس غفلت سے جگا دے میرے مالک و مولا۔ اے رب کائنات ہمیں قرآن کا سچا فرما بردار بنا دے، ہمیں تیرا سچا فرما بردار بنا دے، ہمیں تیرے محبوب کا سچا فرما بردار بنا دے۔ الہی ہم سے آخرت میں آسان حساب لینا۔ الہی ہمیں پل صراط کا راستہ آسانی سے گزارنے کی توفیق دینا۔ الہی ہمارے اپنے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جنت کی اعلیٰ درجوں پر فائز کرنا۔ اے رب کائنات میرے والد محترم کو الہی انہیں بھی جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز کرنا۔ اے اللہ مجھے میرے والد سے آخرت میں بھی ملا دینا۔ اے رب کائنات ہم تیری خاطر جس سے بھی دنیا میں محبت کرتے میرے اللہ، ان سے آخرت میں بھی ہماری ملاقات کروا دینا۔ الہی سب محبتیں تیری خاطر ہیں،
ہماری تمام غلطیوں کو معاف کر دے، ہمارے ہر گناہ کو مٹا دے۔ الہی ہمیں نیکیاں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی، صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہم نے جو گناہ کیے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز ہی چھوڑ دی، الہی تیرا عذاب آ گیا ہم پر۔ الہی اس عذاب کو یہیں تھما دے، یا الہی اس عذاب کو یہیں تھما دے میرے مالک و مولا، اس عذاب کو یہیں تھما دے، اور ہمیں ان تیرے بندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہی ہماری قبروں کو اپنے نور سے منور کرنا، ہماری ہر پریشانی کو دور کر۔ یا الہی ہم دنیا کی دوڑ میں لگے ہیں، کبھی پیسے کی دوڑ تو کبھی اپنوں کی دوڑ، الہی کبھی اپنوں کی دوڑ تو کبھی پیسوں کی دوڑ۔ اے اللہ ہم تجھے چھوڑ بیٹھے ہیں، الہی تو نے ہمیں پیدا کیا، تو ہی ہمیں عطا کرتے اور ہم تجھے ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یا الہی ہمیں اپنے شکر کرنے والے بندوں میں شامل کر لے میرے مالک و مولا۔ یا الہی تو ہمیں اپنے شکر کرنے والے بندوں میں شامل کر لے۔ اے رب کائنات تو ہمیشہ ہمیں تیرا شکر کرنے والا بنا دے، ہمیں شاکرین اور ذاکرین میں شامل کر جو تیرا شکر اور ذکر کرتے ہیں۔ الہی جب ہم تیرے گھر آئے اور طواف کریں، اے میرے مالک و مولا تو ہماری قبروں کو جنت البقیع میں جگہ دینا۔ الہی ہماری قبروں کو جنت البقیع میں جگہ دینا، ہمیں ایسی ناگہانی موت نہ دینا۔ یا الہی ہمیں ایمان کی موت سے نوازنا۔ الہی ہمیں قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ الہی ہمیں بدعت اور شرک سے بچا تاکہ ہم تیرے پیارے محبوب کے ہاتھوں سے آب کوثر پی سکیں۔ الہی تو ہمیں اس سے محروم نہ کرنا۔ تیرے محبوب کا ذکر سنتے ہیں اس دنیا میں، الہی ہمیں آخرت میں تیرے محبوب سے ملوا دینا۔ اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مالک و مولا ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا۔ الہی ہم اپنے دل کی ساری آس امیدیں تیرے سامنے لے کر بیٹھے، الہی تو ہمارے دل کا حال جانتا ہے۔ یا الہی جو بے اولاد ہے ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار کی نعمت سے نواز دے، اور جنہوں نے مجھے دعاؤں کی درخواست کی ہے میرے مالک و مولا تو جانتا ہے ان کے نام کیا ہے، تو جانتا ہے ان کی پریشانی کیا ہے، تو جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، کیونکہ تو علیم ہے، تو ہر غیب کا علم رکھتا ہے میرے مالک و مولا۔ جنہوں نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، کہا میرے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے رب کائنات، یا الہی جن کی اپنے کسی پریشانی میں مبتلا ہے میرے اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور کر۔ یا اللہ یہاں جتنی بھی تیری پیاری بندیاں بیٹھی ہیں میرے اللہ ان کے نیک نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی آزمائشوں پہ اب کن فرما دے، اے اللہ ان کے ہر نیک خواہش کو پورا کر دے اور ان کے نیک اور صالح نصیب بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا تو ہر ایک کی پریشانی کو جانتا ہے۔ اے میرے اللہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں تیری توفیق سے تیری مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں اور خاص اس دعا میں شامل ہوئے ہیں، اے رب کائنات تو ان کی ہر دعا پر کن فرما دے۔ الہی ان کے نیک نصیب فرما، ان کو نیک محرم عطا فرما۔ اے رب کائنات تو ہماری ہر دعا پر کن فرما دے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، ہماری آخرت کو سنوار دے، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، ہمیں گمراہی سے بچا۔ اے رب کائنات تو ہمیں گمراہی سے بچا۔ الہی ہمیں تیرا علم، الہی ہمیں اس دین کا علم جس نے بھی سکھایا الہی اس کو دونوں جہاں میں اس کے درجاتوں کو بلند فرمانا۔ یا الہی ہماری اساتذہ کو بھی ان کے درجات بلند فرمانا۔ الہی میرے والد محترم جو ہمیشہ ہمیں نماز کی تلقین کرتے تھے، یا الہی تیری طرف بلاتے تھے میرے مالک و مولا ان کو بھی جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز کرنا۔ اے رب کائنات تو ہمارے تمام گناہوں کو بخش دینا،
صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو بخش دینا۔ الہی تو ہم سے راضی ہو جانا۔ الہی جب ہم تیرے پاس ہوں یا الہی تو ہم سے راضی ہو، یا الہی ہم تجھ سے راضی اور تو ہم سے راضی ہو۔ اے میرے مالک و مولا تو اپنے سارے نیک بندوں سے ہمیں ملوا دینا۔ اے میرے مالک و مولا ہر ایک کی دعا پہ کن فرما دینا۔ یا میرے مالک و مولا بیماری جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے۔ یا الہی جو مقروض ہیں انہیں غنی کر دے۔ الہی جو مقروض ہیں انہیں غنی کر دے۔ الہی جو مقروض ہیں انہیں غنی کر دے۔ الہی جن کے والدین حیات ہیں، جن کے اپنے، یا الہی سب کو شفائے کاملہ دے، ان کا سروں پہ سایہ سلامت رکھ اور ہر ایک کی مشکل کو آسان کر دے۔ اللہم نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي رب العالمين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي رب العالمين۔ اللهم احسبني حسابا يسيرا، اللهم احسبني حسابا يسيرا، اللهم احسبني حسابا يسيرا۔ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة۔ اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم إني أسألك حبك ويحب من يحبك، اللهم إني أسألك الحبك ويحب من يحبك۔ ربي ارحمها كما ربياني صغيرا، ربي ارحمها كما ربياني صغيرا۔ اللهم إنك أعوذ بك من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار۔ اللهم نسألك جنة الفردوس، اللهم نسألك جنة الفردوس، اللهم نسألك جنة الفردوس۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار۔ آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔